बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इट्स ग्रेट बीइंग हियर। और यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया, ऑल्दो मुल्तान में एक दो दफ़ा पहले आ चुका हूँ, बट यहाँ पे आने का जो है ना मौका पहली दफ़ा मिला है। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ़ करा देता हूँ आपके सामने। वो ये कि बेसिकली मैं मौलवी ही हूँ डिस्पाइट माई आउटर अपीयरेंस। और वो ये कि मैं एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है वो इंग्लैंड से हुई मोस्टली। मैंने अपना बैचलर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth से किया था कंप्यूटर साइंस में। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। और उसके बाद दुबई में एक अरसा गुजारा वर्किंग फॉर डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड वो जो एक लाइफस्टाइल होता है, इंसान जो ये सोचता है कि भाई यू ओनली लिव वंस, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, खा ले पी ले जी ले, उस किस्म का लाइफस्टाइल गुजारा था। चूँकि पीछे से फैमिली की तरफ से सपोर्ट बड़ी ज़्यादा थी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा थी, तो ये है कि वो अय्याशियों में पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान था। और पहले भी मतलब दीन पे जब नहीं था तब भी यानी काफ़ी वो था, लेकिन जब इंग्लैंड वगैरह गया तो वहाँ पे मेरी और भी ज़्यादा आंखें खुल गई और बहुत सी ऐसी उटपटांग चीज़ों में पड़ गया। और फिर कुछ ऐसे शौक भी पाल लिए जो आमतौर पर लोग शायद सोचते भी नहीं है, जैसे एड्रेनलिन स्पोर्ट्स होती हैं, लाइक स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स वगैरह। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का शौक था और वो मैं सारे शौक अपने पूरे करता चला गया। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब फिर क्या हुआ, लाइफ में कुछ ऐसे वाक़यात हादसात हुए कि जहाँ से मुझे सोचने का मौका मिला। दोज बिग फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, दोज बिग एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ एंड सो ऑन। यू नो, दीज क्वेश्चंस रियली यूज्ड टू, आई वुड से लिटरली हॉन्ट मी एट नाइट। यानी सुबह के टाइम जितनी आप अय्याशियाँ कर लें, लेकिन आपको रात को जो है ना 2-2:30 बजे ये ख्याल आता था कि आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर सोचने का मौका मिला तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि मैं दीन की तरफ आ गया। अब वो कैसे आया ये एक कहानी है, और वो कभी दोबारा मौका मिला तो आपको 3 घंटे की वर्कशॉप भी करा देंगे उसके ऊपर। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि आई डिसाइडेड टू चेंज माई सेल्फ। ये जो आपके सामने विंड्स ऑफ चेंज लिखा हुआ है ना, आई डिसाइडेड टू चेंज माई सेल्फ, ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ। डू आई हैव एनी रिग्रेट्स? द आंसर इज नो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड से कि अगर आप मुझे 10 अरब रुपया भी दे और आप कहें कि ज़ा भाई आप अपनी उस लाइफ में वापस चले जाएं, आई वुड प्रेफर डेथ देन टू गो बैक टू दैट लाइफ, बिकॉज नाउ आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। जो इस्लाम की हलावत है ना, हलावत ईमान जो होती है, वो जिस बंदे को जायका मिल जाए ना, वो फिर वापस नहीं जाता होता। उसको पता है असल खुशी सुकून कहाँ पे है, वेयर इज़ रियल ट्रैंक्विलिटी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह ताला के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। दुनिया की चीज़ों में डोंट गेट मी रॉन्ग, मज़ा है, अच्छी गाड़ी चलाने का अपना मज़ा है, अच्छे घर में रहने का अपना मज़ा है, चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मज़ा अपना है, लेकिन ये चस्के हैं, ये इनर पीस नहीं है। इनर पीस में और चस्के में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनर पीस बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। आपके पास जेब में 1 रुपया ना हो तब भी इनर पीस हो सकता है, और करोड़ों रुपये होकर भी इनर पीस हो सकता है। तो वो माल पे डिपेंडेंट भी नहीं है। इनर पीस जो है वो इनर पीस जिसकी लोग तलाश करते हैं कि यार मेरे दिल में सुकून क्यों नहीं है, सुकून चैन क्यों नहीं है, आराम क्यों नहीं है, मैं रिलैक्स क्यों नहीं हूँ, मैं बेचैन क्यों इतना ज़्यादा। ये बेचैनी और बेकरारी जो है ना, ये इंसान जब अल्लाह ताला से दूर होता है तब इंसान की लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, ये बड़ी कहानी है। मैं एक्चुअली फोकस जो करना चाह रहा था वो इस बात पे था कि हमारी लाइफ में जो भी हम लोग गलतियाँ कोताहियाँ करते हैं ना, हमसे गुनाह हो जाते हैं। अब ये ना समझें कि गुनाह जो है ना, वो गुनाह करके बंदा बच के निकल जाता है पतली गली से, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला के कानून है, 2 किस्म के लॉज हैं अल्लाह ताला के। मैं एक छोटा सा फ़लसफ़ा बताऊँगा आज आपको, उसके बाद छुट्टी है आपकी। वो फ़लसफ़ा ये है कि जब भी आप अल्लाह ताला के कोई कानून को तोड़ते हैं जो कि अल्लाह ताला के शरिया कानून है, ये भी अल्लाह का लॉ है, जो नेचुरल कानून है वो भी अल्लाह के हैं, दोनों लॉज अल्लाह के हैं। लाइक एक लॉज हुए जिनको हम लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं या जिनको हम नेचुरल लॉज कहते हैं, कोट अनकोट। ये लॉज भी न्यूटन ने नहीं बनाए, ये अल्लाह ने बनाए। न्यूटन ने डिस्कवर किए हैं, बाकी साइंसदानों ने वो लॉज डिस्कवर किए होते हैं। मिसाल के तौर पर ये पेन है आपके सामने, इस पेन को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा, नीचे आएगा, फौरन आएगा, 6 महीने लगा के आएगा, फौरन आएगा। ये अल्लाह का कानून है, ये मेरा कानून नहीं है, ना ही न्यूटन साहब का है। ये कानून अल्लाह का है कि जब आप चीज़ को ऊपर फेंकते हो वो नीचे आ जाती है, एवरी सिंगल टाइम। ये मैं 10 लाख दफ़ा भी ऐसे करूँगा, 10 लाख दफ़ा ऐसे होगा। ये कानून है, ये लॉ है। अगर आपको पता है कि नेचुरल लॉज ना होते, अल्लाह के ये कवानीन ना होते, हम साइंस ना कर सकते। साइंस हम क्यों कर सकते हैं? जब भी पानी में नमक मिलाएंगे तो नमक वाला पानी बन जाएगा। ये नहीं होगा कि जी कभी मैंने बनाया तो नमक वाला बन गया, कभी रूह अफ़ज़ा बन गया, कभी पेप्सी बन गई। ऐसे थोड़ी होता है, फिर तो साइंस हो ही नहीं सकती थी। वो साइंस होती क्यों है, फिजिक्स क्यों होती है? बिकॉज दीज लॉज एग्जिस्ट।
ان لاز کی سرٹن ویلیو ہے 9.8, ہم اس کی ویلیو پڑھ چکے ہیں کہ جو گریوٹی کی ویلیو کیا ہے. یہ لاز ہیں اللہ کے بنائے ہوئے جو ہے نا سارے قوانین ہیں. تو یہ نیچرل لاز بھی اللہ کے ہیں اور یہ جو حرام اور حلال کے لاز ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, دونوں اللہ کے ہیں. اور جب ان قوانین کو توڑیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا, جب ان قوانین کو توڑیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا. مسئلہ کیسے؟ آپ نے اکثر وہ کارٹونز میں نا, مجھے بچپن میں کارٹونز دیکھنے کا بڑا شوق تھا, خاص طور پہ وہ ٹام اینڈ جیری, بگز بنی, روڈ رنر, مجھے بہت پسند تھے. تو اس میں اکثر اوقات آپ نے کارٹون میں سین دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی ٹام اینڈ جیری میں کہہ لیں یا کسی اور میں, وہ پہاڑ کی چوٹی ہے نا ایسے کر کے پہاڑ کی چوٹی سے 4 قدم آگے چلا گیا. آگے جانے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ میں خلا میں اس وقت معلق ہوں. پھر وہ پیسے پاؤں لگا کے نا چیک کرتا ہے کہ جگہ ہے کہ نہیں ہے, اور پھر وہ نیچے گر جاتا ہے. یعنی 5-6 سیکنڈ کے بعد گرتا ہے وہ. یعنی جب تک اس کو خیال نہیں آیا تھا نا کہ میں ہوا میں ہوں تب تک وہ نہیں گرا. 4-5 قدم آگے لے کے جب آگے آ گیا پھر نیچے گرتا ہے. تو یہ کارٹون میں تو ہو سکتا ہے, ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے. ریئلٹی میں جیسے ہی آپ پہلا قدم رکھیں گے باہر آپ نیچے گر جائیں گے. یہ قانون ہے, دیٹس ہاؤ لا ورکس. اللہ تعالیٰ کی جو یہ نیچرل لاز ہے نا یہ انسٹنٹینیس ہوتے ہیں, انسٹنٹینیس. اس کا رزلٹ فوراً آ جاتا ہے. آپ آگ کو ہاتھ لگائیں گے تو 6 گھنٹے کے بعد ہاتھ جلے گا یا فوراً جل جائے گا؟ فوراً جلے گا, انسٹنٹینیس ریئیکشن ہوگا. اچھا اسی طرح سے کوئی بندہ ہے وہ پانی پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, پانی پہ چلنا شروع کیا, یعنی زمین سے چلتے چلتے لیک پہ ایک دریا پہ بھی چلنا شروع کر رہا ہے. دریا میں جیسے پہلا پاؤں رکھے گا اندر ڈوب جائے گا, یا ڈوبے گا یا تیرنا پڑے گا. تو یہ اللہ کے قانون ہے. پانی کی خاص ڈینسٹی ہے, وہ پانی میں اور زمین میں فرق ہے. پانی کی اپنی ایک وسکوسٹی, ایک اپنی ڈینسٹی ہے, وہ اس کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے پانی کو یوں بنایا, اللہ نے مٹی کو یوں بنایا. تو یہ قانون بھی اللہ کے ہیں. جب ان کو آپ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو فوراً سے چوٹ لگ جاتی ہے, آپ گر جاتے ہیں, آپ ڈوب جاتے ہیں, کوئی اور پریشانی ہوتی ہے. اچھا اب دوسری طرف اللہ کے کچھ اور قوانین ہیں. وہ قوانین کون سے ہیں؟ مثلاً اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. اب یہ کبھی ہوا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو, اللہ کا قانون توڑا, اللہ نے کہا سچ کا حکم دیا, جھوٹ سے منع فرمایا, آپ نے جھوٹ بولا اور زبان پہ ایک دم سے کرنٹ لگی ہو آپ کو؟ نہیں ہوا. انسان نے کوئی حرام کھایا پیا ہو اور اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی ہو, مطلب کوئی حرام یا تو چیز جو بذات خود حرام ہے جیسے کہ شراب ہے, یہ خنزیر کا گوشت ہے, یا وہ چیز جو آپ کے مال کی وجہ سے حرام ہوئی ہے کیونکہ آپ نے پیسہ چوری کا تھا, پیسہ حرام کا تھا, اس سے آپ چکن برگر بھی کھائیں گے تو وہ حرام ہوگا کیونکہ آپ نے مال ہی حرام کا, سورس میں مسئلہ آ گیا. تو کوئی بندہ جس نے حرام کھایا اور اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی ہو, دماغ پھٹ گیا اس کا, ایسا تو نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ ہیں وہ شرابیں بھی پی رہے ہیں, خنزیر کا گوشت بھی کھا رہے ہیں, خوشی سے کھا رہے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, کہتے ہیں واٹ اے لولی میل. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں وہ حرام کما کے حرام کھا رہے ہیں, نو پرابلم, ایوری تھنگ از فائن. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتا ہے, کیا واقعی میں کچھ نہیں ہوتا پوری کائنات کے اندر کہ کچھ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اچھا ایک لڑکا لڑکی ہے, وہ ایک حرام ریلیشن شپ میں, ساری رات کسی پیکج پہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ پیکیجز بھی آج بڑے مزے مزے کے آ رہے ہیں نا, آل نائٹ ساری رات بات کریں. یہ موبائل کمپنی والے بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں, میں نے کچھ کام کیا موبائل کمپنی کے ساتھ, بڑے تیز ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ آل نائٹ پیکج, بھائی آل نائٹ آپ نے پھوپھی جان سے بات کرنی ہے. وہ ٹارگیٹ ہی یوتھ کے لیے کرتے ہیں, کہتے ہیں نوجوانوں کو پیکج دو, یہ بیٹا رات 12 سے لے کے صبح 8 بجے تک صرف 2 روپے میں ساری رات بات کرو. بس ساری رات میں نے خالہ جان کو فون کرنا ہے, خالہ آپ کیسی ہیں, کہ جل جا کے سو جا, ٹھیک ہے نا, کدھر رات کو مجھے 2 بجے کالیں کھڑکا رہے ہو, کوئی تمیز کرو بیٹا, یہ کوئی ٹائم ہے کال کرنے کا. لیکن وہاں جب کال کریں گے تو بہت اپریسیشن ملے گی. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو بات یہ لوگ یہ جو پیکیجز بناتے ہیں یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا. لیکن آپ ساری رات بات کر رہے ہیں, ہاں بہت پیار ہے تم سے, بڑی محبت ہے. پھر وہ رات کو اچھا چلیں اب بہت لیٹ ہو گئے, صبح فجر کا ٹائم ہو گیا, 5 بجنے والے ہیں, چلیں آپ فون بند کریں. نہیں آپ کریں, نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کریں, نہیں پلیز آپ سنیں نا میری بات, آپ فون بند کریں. تو بات یہ ساری رات جو باتیں چل رہی ہیں آپ کو یار مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے, میں تو بڑا انجوائے کیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ایک اصول توڑا ہے, آپ نے اللہ کے قانون توڑا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ ہمیں تو حکم تھا کہ جی جب 2 نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ شادی کر لو یار, نکاح کر لو, ختم, اللہ خیر سے اللہ, بات ہی ختم ہوگی. لیکن نہیں حرام کرو گے تو آپ کو لگتا ہے نہیں اللہ کی کائنات میں کچھ نہیں ہوگا. 2 لوگ لگے ہوئے رات کو بڑا مزہ آ رہا ہے, حرام کو جو ہے نا کھانا کھا رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے, لوگوں کے بارے میں غیبتیں کر رہا ہوں بڑا مزہ آ رہا ہے یار, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے قانون توڑے جا رہے ہیں اور آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, یقیناً ہوگا. کیونکہ جب یہ قانون توڑتے ہیں نا جو لاز, جو نیچرل لاز ہیں, تو اس کا ریئیکشن فوراً مل جاتا ہے. ان کا ریئیکشن مسئلہ یہ دیر سے ملتا ہے, لیکن خدا کی قسم ملتا ضرور ہے, ملتا ضرور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو بھی مصیبت تمہاری زندگی میں آئی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے.
پتہ نہیں کتنی تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فری میں معاف کر دیے ہیں، لیکن اصول سن لو، فلسفہ سمجھ لو، جو مصیبت تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا تھا۔ اللہ نے تو تمہارے اتنے سارے معاف کیے جو تمہیں پتہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، یہ تو 4-5 پہ پکڑا تو تمہاری حالت ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپ نے وہاں نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر آپ گئے آپ ظالم ہو جائیں گے۔ شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا، شیطان نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہاری عمر دراز ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ڈمکا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، اب غلطی ہوئی تو کیا کہا انہوں نے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے میرے گناہوں کے ساتھ، جو مصیبتیں میری زندگی میں پریشانیاں ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ میرے گناہوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کو ریلیٹڈ ہیں، میں اگر اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لوں تو مصیبتیں کہاں جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ سمپل سا فلسفہ ہے۔ آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں تو خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی ایک بستی کی طرف گئے، انہوں نے ان کو دعوت دین دی، انہوں نے دعوت دین قبول نہیں کی۔ یونس علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ مشن میرا ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا بھائی دعوت دی نہیں قبول کر رہے، چلو یہاں سے پھر۔ تو اصل میں انبیاء کو نا اللہ کے حکم کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کرنی جب تک حکم نہ آ جائے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویٹ کیا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں گئے، ورنہ وہ کب کے چھوڑ چکے ان کو جا چکے ہوتا کہ یار یہ تو سارے پتھر مارنے پہ آ گئے ہیں طائف کے لوگ جو ہیں، اب کون سی دعوت دین ہے۔ تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں، اور کیا دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے، ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کیا۔ کیا ہوا جب انہوں نے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں، یعنی سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اندھیروں کے اوپر اندھیرے کے اوپر اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی نے کیا کیا، ان کو جا کے کنارے پہ ڈراپ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر میں اور آپ توبہ کر لیں تو ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ چلی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دین دی انہوں نے، کتنے سال؟ 950 سال، 950 سال کنسسٹنسی ہو بندے کی تو ایسی ہو، 950 سال ان کو عمر دراز کر دی ان کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ میں ان کو صبح میں پکارتا ہوں، میں رات میں پکارتا ہوں، میں ان کو آہستہ آواز میں پکارتا ہوں، اونچی آواز میں، مطلب میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو میں نے ان کو لیکچر بھی دے کے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کو واٹس ایپ پہ میسج بھی کیا ہے، میں نے ان کو فون بھی کر کے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کو کتاب بھی گفٹ کی ہے، میں نے ان کو کوئی DVD بھی لا کے پکڑا دی ہے، یا اللہ یہ تو ہدایت پہ آ ہی نہیں رہے، میں نے ہر طریقہ آزما کے دیکھ، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، پرسنلی، پرائیویٹلی، ہر طریقے سے میں نے کر لیا، یہ تو بدترین سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، شرک کرتے تھے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ جو صفحہ ہستی پہ ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے، وہ شرک کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے، میں شرک معاف نہیں کروں گا، جو بندہ حالت شرک میں فوت ہو رہا ہے۔ باقی کوئی قاتل بھی ہو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم میں معاف کر سکتا ہے، مرنے کے بعد، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ اپنی جو بھی اس کا ہوگا معاملہ ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایونچولی اس کو معاف کر دے گا اگر وہ توحید پر تھا۔ لیکن جو شرک کی حالت میں مر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا شریک کر رہا ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہے مرنے کے بعد، یعنی مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو ہمارا بھائی ہے اسلام کے اندر، الحمدللہ، کوئی ہمیں جو ہے نا پرابلم نہیں ہے۔